अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सहरिश रशीद। आज का जो टॉपिक है वो मेडिकल से हट के है और मैं इस टॉपिक को बहुत अरसे से डिस्कस करना चाह रही थी आप लोग सब लोगों के साथ, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो कहीं न कहीं हम में से हर एक के मुशाहिदे में, तजर्बे में और ये चीज़ें जो है रह चुकी हैं। हमारी एवरीडे जो एक्टिविटीज़ हैं और हमारा जो लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, उसमें ये चीज़ें हम सब फेस करते हैं। तो मैं एक पैगाम, एक पॉजिटिव मैसेज आप सब लोगों तक पहुंचाना चाह रही थी। आज का जो टॉपिक है वो है कंपटीशन अमंग एम्प्लॉयज़। कंपटीशन जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो एक इदारे के अंदर, किसी भी इदारे के में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो अफराद हैं, जो उस इदारे के मेंबर्स हैं, वो इदारा गैर सरकारी हो या सरकारी हो, वो हॉस्पिटल्स भी हो सकते हैं, वो स्कूल कॉलेजेस हो सकते हैं, वो मुख्तलिफ़ तरह के दफातर हो सकते हैं। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या इदारा जहाँ पर काम करने वाले अफराद जब आपस में एक कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताऊँ, ये कंपटीशन जो है वो हेल्दी वर्सेस अनहेल्दी कंपटीशन के ऊपर हम बात करेंगे आज। हेल्दी कंपटीशन वो कंपटीशन जिसमें कि एक पॉजिटिव वे में, एक पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की जाती है। वो पॉजिटिव तरीका क्या होता है? उसमें आप अपनी एबिलिटीज़ को जो है वो बढ़ाते हैं, अपनी एबिलिटीज़ से जो है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, आप लर्न करते हैं, आप ग्रो करते हैं। हेल्दी कंपटीशन जो है वो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ के दरमियान एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, एक मोटिवेशनल लेवल को बढ़ाता है। ये जो आपकी जो एक कह लें कि आपको जो एक ड्राइव देता है, जिससे आप आगे आने की जो है कोशिश करते हैं। आप अपने सीनियर से सीखते हैं, अपने जूनियर से सीखते हैं, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। विद पैसेज ऑफ टाइम आप बहुत सारे जो गोल्स हैं, जो सेट गोल्स हैं, वो अचीव कर लेते हैं और फिर उसकी बुनियाद पर आपकी प्रमोशन होती है, आपके इंसेंटिव्स लगते हैं, आपके टेंजिबल या इंटेंजिबल बेनिफिट्स जितने भी हैं वो आपको इस तरीके से मिलते हैं और इसमें ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ती है, क्योंकि ये सब काम टीम बिल्डिंग से होते हैं। इसमें टीम्स जो हैं वो आपस में मिलजुल के चलती हैं और ये एक विन विन सिचुएशन जो है वो क्रिएट करता है। अच्छा, ये तो हो गया है एक हेल्दी कंपटीशन, और हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और लोगों के लिए। उनको एक जो है पॉजिटिव ड्राइव जो है उनको मुहैया करता है, जिससे उनका मोटिवेशन लेवल जो है वो पीक पे रहता है। अब इसके ऑपोजिट एक सिचुएशन होती है जो कि नेगेटिव कंपटीशन है। जब आपके इर्द गिर्द एक ऐसा नेगेटिव कम्पेटिटिव एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है जिसमें कि जो भी अफराद हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से, इस माइंडसेट के साथ चलते हैं कि किसी एक की कामयाबी जो है वो दूसरे की नाकामी तस्वुर की जाती है। यानी मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है वो ये है कि अनहेल्दी कंपटीशन में जो नेगेटिव मेंबर है उसका माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट ये है कि वो किसी भी एक फ़र्द की कामयाबी को एक कलेक्टिव सक्सेस के तौर पर नहीं देखता। अब वो ये समझता है कि जो दूसरा है अगर वो आगे आ रहा है तो मैं पीछे जा रहा हूँ, या मैं जो है वो नाकामी की तरफ जा रहा हूँ, या किसी का ऊपर आना या किसी का आगे जाना मेरे लिए पीछे जाने का बायस बन रहा है। ये वो माइंडसेट है जो कि एक नेगेटिव एनवायरनमेंट को जन्म देता है और कंपटीशन जो है उसमें फिर वो तमाम ऐसी नेगेटिव अप्रोचेस जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, जिसमें लोग क्या करते हैं, लोग हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं दूसरे के कामों में, दूसरों के प्रोजेक्ट्स में, ऑब्स्टिकल्स उनकी परफॉर्मेंस को जो है वो सप्रेस करने के लिए या उनकी परफॉर्मेंस को ओवरलैप करने के लिए कुछ ऐसे हिंड्रेंसेस क्रिएट करते हैं जिससे लोगों की जो प्रोजेक्ट्स हैं वो थ्रू नहीं कर पाते। या इसके अलावा वो उनके कैरेक्टर असैसिनेशन, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ का, जब किसी से कोई भी और काम नहीं होता या कोई किसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी रेज़ करना चाहता है और उसके पास जो आखिरी हरबा होता है या पहला हरबा भी वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, वो जो है कैरेक्टर को शेक करना है। इसके अलावा वो देखें, बात ये है कि जो भी आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, अगर आप उनको अपने लिए एक मोटिवेशनल ड्राइव के तौर पर लेते हैं तो पॉजिटिव कंपटीशन जो है वो एक ब्लेसिंग है। ये आपको सीखने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है।
جبکہ اگر آپ اس کے اگینسٹ نیگیٹو کمپٹیشن کی طرف آ جاتے ہیں تو اس میں اچھا نیگیٹو انوائرمنٹ کرتا کیا ہے؟ نیگیٹو انوائرمنٹ آپ کا اسٹریس لیول ہائی کرتا ہے، یہ آپ کے مورال کو ڈاؤن کرتا ہے، اور پھر اس کا جو رزلٹ ہے، جو آؤٹ کم ہے الٹیمیٹ، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی اور اس کی کریٹیوٹی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ امپلائیز جو کہ سیلری بیسڈ ہیں، جو فکسڈ سیلریز پر ہیں، ان کا پرسنل تو شاید اتنا نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں، یہ الٹیمیٹلی ان کا نقصان ہے، کیونکہ جب بھی ٹیم ممبرز آپس میں الجھتے رہیں گے اور ایک دوسرے پر ہر وقت انگلیاں اٹھائیں گے، کردار کشی کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ آرگنائزیشن سب سے زیادہ سفر کرے گی۔ اور میں یہاں پر ایک بات بتاتی چلوں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آرگنائزیشنز یا ہم اداروں کے ساتھ بہت مخلص ہیں، لیکن وہ آرگنائزیشن کے دوسرے امپلائیز کے کاموں میں ہنڈرنسز کریٹ کرتے ہیں اور آبسٹیکلز کریٹ کرتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ آرگنائزیشن کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے ادارے کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو یہ بالکل اس کی مثال اس طرح کی ہے کہ ہم جس درخت کے نیچے بیٹھ کر جس کی چھاؤں لے رہے ہیں، ہم اسی درخت کو کاٹ رہے ہیں، اور انڈائریکٹلی یہ نقصان ہم اپنی اس ادارے کا ہی کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں۔ سو ورک پلیس پہ جہاں پر بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ کو یہ انوائرمنٹ ایک پیس آف مائنڈ پرووائڈ نہیں کر رہا، آپ کے ارد گرد جو ہے وہ لوگوں کا بیہیویئر اس طرح کا ہے جو کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو کم کر رہا ہے، آپ دیکھیں ایک حد تک تو پریشر لینا ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ کوئی بھی امپلائی ہے، اگر اس کو پریشر ملے گا، وہ اپنی محنت، اپنا آؤٹ پٹ بڑھائے گا اور وہ فائدہ جو ہے آرگنائزیشن کا ہی ہوگا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسٹریس لیول اتنا زیادہ ہائی ہو جاتا ہے اور لوگ اتنا پریشر ہولڈ نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کے بہت سارے جو کام ہیں، بہت ساری پرفارمنسز ہیں، وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرگنائزیشن جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہوتی ہے۔ یہاں میں پیغام دینا چاہوں گی ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس نیگیٹو مائنڈ سیٹ کو ہی امپلیمنٹ کرنا سیکھا ہے۔ جو بھی ہمارے نیگیٹو تھاٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہمارے دوسروں کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، وہ دوسروں کو جب بھی نقصان پہنچاتا ہے وہ بعد میں پہنچاتا ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں ہماری ذات کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جیسے ہی ہماری سوچ کا پروسیس شروع ہوتا ہے، اگر ہم غلط سوچ رہے ہیں، نیگیٹو سوچ رہے ہیں، منفی سوچے ہیں، تو جو ہماری جو نیگیٹو کیمیکل چینجز باڈی کے اندر بن رہی ہیں، وہ ہماری ہیلتھ کو، ہمارے مینٹل پیس کو، اور فزیکل اور مینٹل جو ہماری اسٹیٹ آف ویل بینگ ہے، سب سے زیادہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس نیگیٹیوٹی کے اثر میں سب سے پہلے اس کی اپنی ذات آ رہی ہوتی ہے، تو اس مائنڈ سیٹ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور بھی ہے، جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں، جیسے میں نے بھی ایک پبلک ایڈمنسٹریشن کا میرا بھی ایک میجر سبجیکٹ رہا ہے، اور میں نے جو اداروں میں ہائرارکی سسٹم ہے اس کو میں نے پڑھا ہے۔ جو کتابوں میں ہم ہائرارکی سسٹم پڑھتے ہیں وہ اس سے کوائٹ اپوزٹ ہوتا ہے جو کہ ہم اپنے اداروں میں امپلیمنٹ ہوتے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے پاکستانی معاشرے کی یا ہمارے ایسٹرن کلچر کی بات ہو رہی ہے۔ ویسٹ میں بھی ہوتا ہے، لیکن ویسٹ میں کمپیریٹیولی بہت کم یہ جو کمپٹیشن، نیگیٹو کمپٹیشن، وہ بہت کم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے ایسٹ میں یہ چیز بہت زیادہ ہے لوگوں میں۔ تو ہوتا کیا، ہائرارکی سسٹم جو ہے اس میں جو آپ کا سربراہ ہے، جو آپ کا سپروائزر ہے، جو آپ سے سینئر ہے، اور اس سے اوپر جو سینئر ہے، یہ سسٹم اگر تو بہت ٹرانسپیرنٹ ہو اور بہت اچھے طریقے سے پازیٹیولی چل رہا ہو تو پھر ہائرارکی جو ہے اس کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر ہائرارکی سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتا، اگر آپ کی پرفارمنس کو آپ کا سینئر ہے یا آپ کا سپروائزر ہے، میری ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی پرفارمنس کو اوپر ایگزیکٹوز تک پہنچنے نہیں دیتا۔ بہت بار آپ کے آئیڈیاز کو جو ہے وہ اپنے نام سے پریزنٹ کر دیا جاتا ہے اور کریڈٹ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو سپریس کر کے آپ کی جو پرفارمنس ہے اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا، اور پھر نتیجہ آپ کی جو انسینٹیوز ہیں، آپ کی سیلری انہینسمنٹ ہے یا آپ کی پروموشن ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی بیس پر بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ نہیں ہو پاتی، اور آپ اپنے جو سیٹ ٹارگیٹس ہیں، جو آپ کی سیٹ گولز ہیں، یا آپ اس پیٹرن میں اچیو نہیں کر پاتے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہائرارکیز میں یہ پرابلم بھی آتا ہے۔ دوسرا، انٹرپرسنل ریلیشن شپس جو امپلائیز میں ہیں
اس میں بہت زیادہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ کسی دوسرے کی کامیابی ایک کلیکٹیو سکسیس کے طور پہ نہیں دیکھی جاتی، وہ کسی ایک کی ناکامی جو ہے تصور کی جاتی ہے، اور پھر اس کا آؤٹ کم یہ ہوتا ہے کہ وہ پرفارمنسز کو سپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کچھ لوگ ہر حد سے گزر جاتے ہیں، لوگ کردار کشی سے باز نہیں آتے، لوگ آبسٹیکلز کریٹ کرنے سے باز نہیں آتے، لوگ گاسپس یا نیگیٹیوٹی اسپریڈ کرنے سے باز نہیں آتے۔ یہ تمام چیزیں ایک طرف، ان کو سالو کیسے کیا جائے، ان کو ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اس میں بہتری لا سکتے ہیں۔ بہتری لانے کے لیے دیکھیں، یہ کام ہمارے گھروں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ کام ہم ایک ایسا مائنڈ سیٹ جو کہ 20 25 30 سال میں ڈیولپ ہوتا ہے جا کے، اسے میں یا آپ فوراً سے چینج نہیں کر سکتے۔ اس مائنڈ سیٹ کو ہم اس وقت چینج کر سکتے ہیں جب ایک بچہ ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، اور اس بچے کے جو پیرنٹس ہیں وہ اس کے ساتھ، اس کی سبلنگس کے ساتھ اس کا ایک ہیلدی کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ڈیولپ کرتے ہیں، جس میں وہ اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ بیٹا یہ آپ کا بہن بھائی ہے، جو بھی اس فیملی کا ممبر ہے، اس کی سکسیس آپ کی سکسیس ہے، اور آپ نے اس کو بھی اپریشیٹ کرنا ہے۔ یعنی کہ جو آپ کی اپریسیشن ہے، جب تک آپ اس کی عادت نہیں ڈالیں گے، کسی کا بھی کوئی اچھا کام ہے، اگر آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، تو جو آپ کی یہ والی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پھر ڈیولپ ہوتا ہے نیگیٹو۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بچوں سے، اگر استاد ہیں تو چھوٹے شاگردوں میں یہ ایک پازیٹیو اور ہیلدی کمپٹیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں، اور انکریج کرنے کی عادت ڈالیں، تعریف کرنے کی عادت ڈالیں، اپریشیٹ کرنے کی عادت ڈالیں، اور ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ایک فرد کی کامیابی ہم سب کی کامیابی ہے، اور ایک ادارے کی کامیابی ہے۔ جب یہ مائنڈ سیٹ بچپن سے ہی ڈیولپ کیا جاتا ہے تو پھر بڑے ہو کر یہ پازیٹیو اپروچز ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اب دوسرا جو میرا سجیشن ہے یہاں پہ، جو بھی آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، اور جس میں وہ لوگ جو کہ اپنی عمر کا ایک اچھا خاصا حصہ گزار چکے ہوتے ہیں اور جن کی عادتیں بہت زیادہ پکی ہو جاتی ہیں، ان کا ایک سلوشن پھر یہ ہے کہ ان کو آرگنائزیشنل کوچنگ کے ساتھ ان کے مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ یعنی یہاں پر میں ان لوگوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ جب بہت سارے اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ اس چیز کی رسپانسبلٹی نہیں لیتے، اور وہ یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاتے ہیں کہ یہ انٹر پرسنل کلیشز ہیں جو کہ آپ کو خود ہی ریزالو کرنے ہیں۔ یہاں پر میں ڈس ایگری کرتی ہوں ان تمام ایگزیکٹو سے، ان تمام ادارے کے سربراہوں سے جن کا یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ کسی بھی ادارے میں ہونے والے امپلائیز کے مابین جو ایک نیگیٹیوٹی ہے اس کو بہتر کرنے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے، جبکہ 100% ان کا ہی رول ہے۔ کیونکہ یہ جیسے کہ گھر میں فیملی ممبرس کی کلیشز ہیں، خاندان میں فیملی ممبرس کی کلیشز ہیں، تو گھر کا جو بڑا ہے، جو سربراہ ہے، وہ تمام لوگوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے ان کے جو پرابلمز ہیں وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنی رسپانسبلٹیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے۔ اسی طرح جو ادارے کے سربراہ ہوتے ہیں، جو ایگزیکٹوز ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، جو سینئرز ہوتے ہیں، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ادارے کے جو امپلائیز ہیں ان کے درمیان میں ایک اچھا پازیٹیو انوائرمنٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر انوائرمنٹ نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی امپیکٹ جو ہے وہ آرگنائزیشن کی پروڈکٹیوٹی کے اوپر آتا ہے۔ تو امپلائی تو بعد میں سفر کرتا ہے، سب سے زیادہ سفر تو آرگنائزیشن کرتی ہے۔ تو اس کا حل جو ہے وہ گروپ کوچنگ ہے، اس کا حل سائیکو تھیراپیز ہے، کیونکہ اس طرح کے جو میں تو اسے ذہنی مریض ہی کہتی ہوں، کہ جو ذہنی مریض یا اس طرح کا جو بیمار رویہ ہے ہمارا معاشرتی رویہ، اس کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ٹائم ٹو ٹائم آرگنائزیشن کوچنگ کے سیشنز جو ہے نا وہ ڈیولپ کروانے کی، وہ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہے، تو تاکہ آرگنائزیشن کے جو امپلائیز ہیں ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کی تھوڑی سی ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا رہے، اور پھر وہ اپنے ارد گرد کے جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ بہتر کرنے میں کچھ نہ کچھ ایٹ لیسٹ ہیلپ ضرور ہوتی رہے۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس کو سیریس نوٹ پہ سوچیں، اگر آپ کے ارد گرد ایسا کچھ ہے تو جو بھی آپ اپنا پازیٹیو رول پلے کر سکتے ہیں اس سوسائٹی میں آپ ضرور کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ بی پازیٹیو، اسٹے پازیٹیو، اور نگیٹیو ایٹیٹیوڈس کو ٹیکل کرنا بھی آنا چاہیے، لیکن نگیٹیو ایٹیٹیوڈس کو ڈیولپ ہونے سے پہلے روکنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہم اپنے گھروں میں شروع کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔